अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हफ्सा एजाज, आई एम अ मेंटल हेल्थ एक्टिविस्ट एट साइकी एंड द माइंड एक्सपर्ट। मैं 1 साल से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूँ। साइकी एंड द माइंड एक्सपर्ट एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट करती है, उसकी अवेयरनेस के बारे में कि मेंटल हेल्थ हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जितनी ही हमारे लिए फ़िज़िकल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही हमारे लिए मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है। साइकी एंड द माइंड एक्सपर्ट के पास हाईली ट्रेन प्रोफेशनल्स हैं, जो कि आपको किसी भी टाइम 24/7 अवेलेबल हैं आपकी मेंटल हेल्थ वेलबींग के लिए। आपको किसी भी चीज़ के उसके कोई इश्यूज़ हैं, आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या प्रोफेशनली हाई ट्रेन साइकोलॉजिस्ट और कंसल्टेंट्स और मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के साथ जो हैं आप डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के बारे में लर्न करना चाहते हैं या साइकोलॉजी की फ़ील्ड के साथ कंसर्न रखते हैं, किसी भी फ़ील्ड के साथ कंसर्न है उनका, लेकिन उनको मेंटल हेल्थ के बारे में जानने का, लर्न करने का शौक़ है, तो वो लोग इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। इनके साथ रजिस्टर अपने आप को करवा सकते हैं और उन अपने जो हैं इनके साथ काम कर सकते हैं और इनके साथ आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा, बहुत चीज़ें लर्न करने की पता चलेंगी आपको। अगर आप जॉइन करना चाहते हैं तो आप इनकी वेबसाइट पर जाकर आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली जो हमारा आज का जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है वो है मैनेजिंग एग्ज़ाम एंग्जाइटी एंड हाउ व्हाट आर द मोटिवेशनल टेक्निक्स फॉर इफ़ेक्टिव स्टडीज़। क्योंकि देखें, कोविड था, तकरीबन 1-1.5 साल हो गए कोविड की वजह से जो स्कूल्स बंद थे, स्टडी के साथ बच्चों का एक्सपोजर वगैरह हर चीज़ ख़त्म हो गई हुई थी। तो अब अचानक से एग्ज़ाम्स आ गए हैं, स्पेशली जैसे सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उसमें मैट्रिक के हैं, फिर फर्स्ट ईयर एंड 9th एंड सो ऑन। तो बच्चों को अपनी स्टडीज़ की तरफ आते हुए बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वो फोकस नहीं कर पा रहे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, उनको इस चीज़ का नहीं पता कि उन्होंने किस तरीके से अपनी स्टडी को स्टार्ट कैसे करना है। वो स्टार्ट ही लेना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो आज हम इस वजह से इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें, अपनी एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकें और वो इफेक्टिव टेक्निक्स हम लर्न कर सकें जिससे हम मोटिवेट कर सकते हैं ख़ुद को, अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं, अपनी थिंकिंग को बेहतर कर सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम ये चीज़ को देखेंगे कि एंग्जाइटी क्या होती है। एंग्जाइटी बेसिकली एक वो इमोशन है जो कि हमें हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। बेसिकली हमें इसके अंदर टेंशन वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है, हमें जो है वो वरीड थॉट्स आने लग जाती हैं, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाती हैं। और अगर इसकी फ़िज़िकल चेंजेस के ऊपर बात करें तो ये हमारे अंदर हाई ब्लड प्रेशर भी कॉज कर सकती है, सांस लेने में मुश्किल हो सकती है। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अकर होती हैं इसके अंदर। और अगर हम एग्ज़ाम एंग्जाइटी की बात करें तो एग्ज़ाम से पहले जब हम बहुत ज़्यादा टेंस फील कर रहे होते हैं या हमारे स्टमक में बटरफ्लाइज हो रही होती हैं तो वो हमारी एग्ज़ाम एंग्जाइटी है। अगर इसको हम पॉजिटिवली देखें ना तो एग्ज़ाम एंग्जाइटी होना अच्छी बात है, सम एक ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि हम अपने आप को पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं कि भाई एग्ज़ाम आने वाला है, हमें टेंशन होनी शुरू होती है, पढ़ना है, अच्छी तैयारी करनी है, अच्छे ग्रेड्स लेने हैं, हाँ, ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। तो इतनी हद तक एंग्जाइटी का होना, एग्ज़ाम एंग्जाइटी का होना, इट्स गुड। लेकिन अगर यही एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाए कि आपकी अच्छी परफॉर्मेंस को ये नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट करना शुरू कर दे, यानी कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको पता आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके पास नॉलेज है, लेकिन क्या है कि जिस टाइम एग्ज़ाम आया, आप सिचुएशन में गए हैं, आप इतने ज़्यादा पैनिक हो गए कि जो कुछ आपको आता भी था वो भी आप भूल गए। तो ये हमारे पास क्या होती है, नेगेटिव एग्ज़ाम एंग्जाइटी में आ जाती है, जिसको हमें ओवरकम करना चाहिए, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती और ये हमारे रिज़ल्ट को और हमारे जो है हमारी परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा नेगेटिव वे में इफ़ेक्ट कर सकती है। तो इसके लिए हमें अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ता है। इसी के लिए हम जो है बेसिक कुछ टेक्निक्स लर्न करेंगे जिससे हम अपनी एग्ज़ाम एंग्जाइटी को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो पहला पॉइंट है वो हमारा वो ये है कि हमें ऐसी इफ़ेक्टिव वेज़ लर्न करने चाहिए जिससे हम एफिशिएंटली जो है स्टडी कर सकें। अब उसके लिए क्या है, सबसे पहले अब आपको पता है आपके एग्ज़ाम महीने बाद हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपने आप को महीना पहले आपने अपना एक पूरा हायरार्की बना लेनी, पूरी स्ट्रैटेजीज़ बना लेनी है कि जिससे आपको पता हो कि अच्छा आपका इतना सिलेबस है,
آپ نے منڈے کو اتنا لے کر چلنا ہے. دیکھیں اپنی ہر انسان کو اپنی کیپیسٹی کا پتہ ہوتا ہے, اپنے اسٹیمنا کا پتہ ہوتا ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے اپنی کیپیسٹی کے لحاظ سے دیکھنا ہے, کیونکہ اگر آپ اپنے آپ کو اوور برڈنائز کریں گے تو بھی آپ ایگزام کی تیاری نہیں کر پائیں گے. یا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ساتھ پہلے بیٹھ جائیں اور آپ پڑھنے بیٹھ جائیں گے تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا ایگزام پریپیئر ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, آپ نے تھوڑے سے اسٹارٹ کرنا ہے, کیونکہ ایک بہت لمبے عرصے سے پڑھائی سے جو ہے وہ ختم ہوا ہے, بالکل ڈسکنیکٹ ہوئے ہیں ہم. تو تھوڑے سے اسٹارٹ کرنا ہے, کیونکہ جب تھوڑا تھوڑا سا لے کر چلیں گے نا تو وہ آہستہ آہستہ کرتے کرتے ہماری روٹین بنے گا, ہماری ہیبٹ میں آئے گا. تو اس کو بہتر طریقے سے اسٹڈی کو یا سلیبس کو کور کرنے میں بہت زیادہ جو ہے وہ چیزوں کو آسانی ہوگی. تو آپ نے پورا اپنا ایک پلان, ایک چارٹ بنا لینا, ایک ہیرارکی بنا لینی ہے کہ میں نے روز روز کس طریقے سے جو ہے لے کر چلنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ اسٹیپ جو آ جاتا ہے کہ آپ نے اسٹڈی کو, وہی بات آ جاتی ہے کہ ارلی وے میں اسٹارٹ کر دینا ہے. آپ کو پتہ ہے آپ کا ایگزام آ رہا ہے, آپ نے ہفتہ 15 دن 20 دن مہینہ پہلے سے اپنے ایگزام کو لے کر اس کے بارے میں پریپریشن اسٹارٹ کر دینا. اب اس کے اندر کیا آپ نے پریپریشن کس طریقے سے اسٹارٹ کرنی ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سی ٹاپکس آپ کو آ رہے ہیں اور کون کون سی ٹاپکس آپ کو نہیں آتے. کیونکہ دیکھیں ایگزام کو تیار کرنا اور ایگزام دینا, دیز آر ٹو ویری ڈفرینٹ تھنگس. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب آپ ایگزام کو تیار کر رہے ہیں تو آپ نے وہ چیزیں کرنی ہیں جو آپ کو نہیں آتی. کیونکہ جو چیزیں آتی ہیں وہ تو ہم لاسٹ منٹ میں بھی ان کو فٹافٹ سے کر کے وائنڈ اپ کر دیں گے, لیکن جو چیزیں نہیں آتی وہ ہم اگر لاسٹ میں رکھیں گے تو وہ لاسٹ میں ہم اتنا آلریڈی ایگزاسٹڈ ہوئے ہوتے ہیں ایگزام کی ٹینشن سے, اور پھر پڑھ کر, اور تو وہ ہم نہیں کر پاتے. اسی طرح سے جب آپ پیپر دے رہے ہوتے ہیں نا تو پیپر کے اندر ہمیں وہ چیزیں کرنی چاہیے جو ہمیں پتہ ہوں کہ ہمیں آتی ہیں اور یہ ہم فٹافٹ ایسے کر لیں گے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ اگر ہم وہ چیزوں کو لے کر پہلے بیٹھ جائیں گے نا جو ہمیں نہیں آتی, تو جو چیزیں آتی ہیں اینڈ پر ہمارے پاس ان کو بھی کرنے کا ٹائم نہیں بچے گا, اور اس طرح سے وہ ٹوٹلی آپ کا جو ایگزام ہے, جو آپ کی پریپریشن ہے, جو آتی بھی ہوگی وہ بھی آپ کی ویسٹ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے اپنی ایک جو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی روٹین کیا ہے, آپ کی روٹین بنانی ہے. دیکھو روٹین سے ہم اس طریقے سے ایگزامپل لیں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ہم 3 وقت کا کھانا کھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں صبح 8 بجے اگر ہمیں ناشتہ کرنا ہے تو ہمیں ٹھک کر کے 8 بجے بھوک لگ جانی ہے, ہمیں کریونگز ہونا شروع ہو جائیں گی, ہمیں جو ہے بس ہوگا کہ ہمیں کھانا مل جائے. اسی طرح سے دوپہر کا کھانا ہے ہمارا, ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے 2 بجے کھانا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح رات کا کھانا ہے. لیکن اگر ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی ایک میل اسکپ ہو جاتا ہے تو ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم پھر اپنے اس دن جو ہے وہ پراپرلی نہ کھا پاتے ہیں, ہماری طبیعت بھی عجیب رہتی ہے, ہماری ڈائٹ بھی خراب رہتی ہے. اسی طرح سے اسٹڈی کے اندر ہے, اگر آپ کی روٹین ایک پراپر نہیں بنے گی نا تو آپ اسٹڈی کے اوپر فوکس نہیں کر پائیں گے. آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ آپ نے کہاں سے شروع کرنا ہے. آپ لیٹ نائٹ سو رہے ہیں, دوپہر میں اٹھ رہے ہیں, اور آپ بیچ میں کسی بھی ٹائم آپ کا دل کیا آپ نے کتابیں نکالی اور آپ نے پڑھنا شروع کر دیا, تو وہ آپ کا فوکس نہیں بنے گا, وہ آپ کی ایک فلو نہیں بنے گا. فلو کیسے بنے گا, آپ نے اپنا ٹائم سیٹ کرنا ہے, آپ نے اپنی روٹین بنانی ہے کہ آپ نے ایگزیکٹلی اس ٹائم اٹھنا ہے, اس ٹائم ناشتہ کرنا ہے. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو آپ کا اسٹڈی ٹائم ہے, چاہے وہ آپ 1 گھنٹہ دے رہے ہیں, 2 گھنٹہ دے رہے ہیں, 3 گھنٹہ دے رہے ہیں, تو وہ آپ نے صرف اسٹڈی کو ہی دینا ہے. کیونکہ ہوتا ہے نا کہ جو کام جس وقت میں کیا جا رہا ہے اسی وقت میں بہتر لگتا ہے, اور اگر جو کام بے وقت ہوگا تو آبویسلی وہ کام کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اس کے بعد آپ کو کچھ ریلیکسیشن ٹیکنیکس بتانی چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب ہم ایک ہی کام کو, چاہے وہ پڑھائی ہو یا وہ کوئی بھی کام ہو, جب ہم اس کو بہت لمبے عرصے تک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور مطلب کہ بہت گھنٹے سے ہم ایک ہی چیز کو اسٹک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں, تو ایک دم سے ایک مومنٹ ایسا آتا ہے کہ ہمارا مائنڈ بالکل اسٹک ہو جاتا ہے اور ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو اس ٹائم آپ نے اپنے آپ کو فورس نہیں کرنا کہ میں نے اس کو ختم کر کے ہی دم دوں گی یا دم دوں گا, اور میں نے اس کو آج ختم نہیں کرنا ہے. ایسا کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کام کو, اپنی اسٹڈی کو تھوڑے ٹائم کے لیے وائنڈ اپ کریں اور بریک لیں. اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ کوئی ایکسرسائز کر سکتے ہیں, آپ فریش ایئر میں جا کے واک کر سکتے ہیں, یا آپ کوئی جو ہے کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا مائنڈ ریلیکس ہو جائے گا. پھر جب آپ دوبارہ اس ٹائم کے بعد اسٹڈی کے اوپر جائیں گے نا تو آپ کا پڑھنے کا دل بھی کرے گا, آپ فریش فیل کریں گے, آپ انرجیٹک بھی ہوں گے. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کا وہ جو فلو ہے وہ مینٹین رہے گا. اس کے بعد جو بچے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ
اینڈ ٹائم پر وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر وہ نہ کھانے کا خیال رکھتے ہیں، نہ پینے کا، نہ سونے کا، اور اس طرح سے وہ پڑھ بھی نہیں صحیح سے پاتے۔ تو آپ نے اپنی ڈائٹ کو اگنور نہیں کرنا کہ پڑھ رہا ہوں تو کھانے کو میں بھول جاتا ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ہمارا مائنڈ یوز ہو رہا ہے، ہماری انرجی یوز ہو رہی ہے، تو ہماری باڈی ڈرینڈ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے ساتھ کوئی سنیکس، نہیں کھانے کا دل کر رہا، نہیں بھوک لگ رہی، تو آپ نے سنیکس رکھ لینا ہے جو آپ تھوڑے تھوڑے سے کھاتے رہیں، کیونکہ اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی باڈی کو انرجی مل رہی ہوتی ہے، جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں نا وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر ہماری انگزائٹی کو بھی کم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ایکسٹرا، کیونکہ دیکھیں اگر آپ مہینہ پہلے سے آپ اپنے آپ کو، ہفتہ پہلے سے آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر رہے ہیں نا کہ میرے پیپر آنے والے ہیں اور میں پڑھ رہا ہوں، میں نے پڑھنے کی تیاری کرنی ہے، تو آپ کی روٹین ایک سیٹ ہوگی، تو آپ کا سلیپ سائیکل بھی سیٹ ہوگا، سلیپ سائیکل سیٹ ہوگا تو وہ کیا ہوگا کہ آپ کی نیند پوری ہوگی اور آپ بہتر طریقے سے فوکس کر سکیں گے، کیونکہ اگر نیند ہماری پوری نہیں ہوگی نا، وہ ہم جتنا مرضی بیٹھ کے راتوں کو جا کے پڑھ لیں، 24/7 بیٹھ کے پڑھ لیں، وہ ہم نہیں پڑھ سکیں گے، وہ پڑھ بھی لیں گے تو ہمیں سمجھ نہیں ہو پائے گا، وہ ایونچولی کیا ہوگا کہ پیپر والے دن وہ ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، وہ امیجز ہمارے بلری امیجز ہمارے دماغ میں ہوں گی، لیکن وہ ایگزیکٹلی ورڈنگ نہیں ہمیں پتہ چلے گی کہ وہ ٹھیک ہے جو ہم پڑھ رہے تھے، وہ کنسیپٹ سے نہیں ہوں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنی نیند کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اور ایک پراپر چیک اینڈ بیلنس رکھیں ہر چیز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ کہیں بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہت لمبے عرصے سے اسٹڈی کے اندر پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں، ان کا رزلٹ نہیں اچھا آ رہا ہوتا ہے، یا ان کا جو لیک آف وہ ہوتا ہے نا اٹینشن اسپین، وہ بہت زیرو ہوتا ہے۔ تو ایسے کیسز میں کیا ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے کسی ڈس آرڈر کا شکار نہ ہو، یا ADHD کا شکار نہ ہو، تو اس سچویشن کے اندر ہمیں کیا کر لینا چاہیے، ان کے ٹیسٹ کروا لینا چاہیے، یا ان کو کسی پروفیشنل کاؤنسلر سے یا سائیکالوجسٹ سے کروا لینا چاہیے، تاکہ خدا نہ خواستہ اگر بچہ اس چیز کو فیس کر رہا ہے تو اس کو پہلے ہی اس کو پکڑ کر اس چیز کو صحیح کیا جا سکے، نہ کہ وہ بعد میں اس کے لیے بہت بڑا کوئی ایشو بن جائے۔ تو اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے، یا یہ کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے، اٹس نیچرل، اور یہ اگر کسی بچے کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس کو فرینکلی اپنے پیرنٹس کو بتانا چاہیے کہ مجھے اس چیز کی ایشوز آ رہے ہیں، تو آئی وانٹ ٹو کنسلٹ سم ون جو میری ہیلپ کر سکے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم خود ڈیل نہیں کر سکتے، ہمیں پروفیشنلس کی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ اوکے، اب یہ تو وہ ٹیکنیکس تھیں جن کے ذریعے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے اپنی انگزائٹی کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ اگر آپ اس کے اوپر کام کریں گے تو آپ بہتر طریقے سے پڑھ سکیں گے، اور آپ کی پرفارمنس کے اوپر ایٹ لیسٹ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہم اپنے نیکسٹ کوسچن کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس خود کو موٹیویٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ اب آبویسلی ہم نے یہ تو پتہ لرن کر لیا کہ ہماری جو انگزائٹی کو کنٹرول کیسے کر لیا اور ہمیں کیا کیا اسٹیپس کرنا ہے، لیکن کوئی موٹیویشن بھی تو چاہیے نا، کہ جسے ہم کہیں کہ نہیں بھائی ہم نے پڑھنا ہے، ہم نے پڑھنا ہے، کیونکہ کیوں پڑھنا ہے، کوئی وجہ بھی تو ہونی چاہیے، کوئی ایسے فارمیلٹی میں تو نہیں پڑھتے نا ہم۔ اب سب سے پہلے کیا آپ نے اکنالج کرنا ہے کہ ایسی کون سی چیزیں ہیں جو آپ کی موٹیویشن کو روک رہی ہیں، جو آپ کو ڈیفیکلٹی جو ہے وہ آپ کو پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ٹھیک ہے، جن کے کوئی ایمبیشن نہیں ہوتا، یا ان کو کوئی پراپر گائیڈنس نہیں ملتی، اور کیا کہتے ہیں ان کے پاس کوئی اتھینٹک ریزن نہیں ہوتی نا، ریزننگ نہیں ہوتی موٹیویٹ ہونے کی، وہ ان کو لگتا ہے کہ بس پڑھنا ایک رسپانسبلٹی ہے جو کہ ہم نے بس فلفل کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس چیز کو لکھنا ہے کہ میری ایسی کون کون سی وجوہات ہیں، ایک نوٹ ڈاؤن، ایک جرنل لیں، ایک رجسٹر لیں، کاپی لیں، اس کے اوپر لکھیں کہ یہ وجہ ہیں کہ میں نہیں پڑھ پا رہا۔ ہو سکتا ہے کہ میری روٹین ایسی ہے، میری ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جن سے میں نہیں پڑھ پا رہا، میرا موبائل کے ساتھ یوز بہت زیادہ ہے، یا میرا فرینڈس کے ساتھ بہت زیادہ، میں ویڈیو گیمس بہت زیادہ کھیلتا ہوں، یعنی کہ وہ چیزیں لکھیں کہ جو آپ کی موٹیویشن کے اندر بیریئرز بن رہی ہیں، ہرڈلز بن رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، ان چیزوں کو آپ لکھیں اور ان کو ڈیلی بیسس پر آپ پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیونکہ وہ پڑھیں گے، وہ ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے آئیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اس چیز کو روکنا ہے، کنٹرول کرنا ہے، اور ہم نے کس طریقے سے موٹیویشن کی طرف جو ہے وہ آنا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ چیزوں سے بھاگنا نہیں ہے،
آپ نے جان نہیں چھڑوانی، ٹھیک ہے. بہت سارے اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ اگر اسکول کالج یونیورسٹی جا رہے ہیں تو وہ جان چھڑوانے کے لیے جا رہے ہیں، وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتے ہیں کہ چیٹنگ کا مل جائے، یا جیسے کہ بورڈ کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سفارش لگ جائے، کہ ہمیں بس کسی طرح سے کرنا نہ پڑے، ہم کسی طرح سے بیک آف کر جائیں، یعنی کہ ایسا کریں کہ ہمارا کام بھی ہو جائے اور ہمیں کچھ ایفرٹ بھی نہ کرنا پڑے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو اپنے آپ کو ایموشنلی اور مینٹلی اسٹرانگ بنانا پڑتا ہے ہر چیز کے لیے، ٹھیک ہے. اس کے لیے اندر کیا ہے کہ آپ نے سچویشن سے بھاگنا نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈیل کرنا ہے، اس کو فیس کرنا ہے. کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ فیس کریں گے آپ کو پرابلم ہوگی، آپ کو نہیں سمجھ آئے گا کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کرتے کرتے کیا ہوگا کہ آپ خود اپنے اندر جو ہے ایک پازیٹیو چینج نظر آئے گا. آپ اپنے آپ کو خود اتنا اسٹرانگ سمجھیں گے کہ نہیں، اب کوئی بھی ہرڈل آئے گی تو میں اپنے آپ کو جو ہے بہت اچھے طریقے سے مینیج کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو اسٹیبل رکھ سکتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو بلیم نہیں کرنا کہ دوسری چیزوں کے لیے، کہ اب نہ اپنے آپ کو بلیم کرنا ہے، نہ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا ہے کسی چیز سے. کیونکہ ہر انسان کی کمپیٹنسز، ان کی کیپیبلٹیز، ان کی اسکلز، ان کا اسٹیمنا ہر دوسرے انسان سے فرق ہوتا ہے. کوئی بھی انسان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے ان لحاظ سے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اگر کوئی چیز آپ کے ساتھ نہیں صحیح ہو رہی تو اس کے لیے آپ نے بلیم نہیں کرنا خود کو کہ میں کر ہی نہیں سکتا، میرے اندر تو اتنی ایبلٹی نہیں ہے. کیونکہ دیکھو بلیم ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیں ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ اس کے اندر وہ پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، سبلنگس بھی ہو سکتے ہیں، فرینڈس بھی ہو سکتے ہیں، اور ایون کہ ٹیچرس بھی ہو سکتے ہیں. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو اتنا زیادہ اسٹرانگ بنانا ہے. اب ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنے اسکلس کے بارے میں ہم کتنے کمپیٹنٹ ہیں، اپنی ذات کے بارے میں ہمیں نالج ہونی چاہیے، سیلف اویئرنیس ہونی چاہیے. جب ہم اپنی ذات کے اوپر ٹرسٹ ہوگا، ہمیں اپنی ذات کے بارے میں پتہ ہوگا نا کہ ہم کتنے قابل ہیں اور کتنے قابل نہیں ہیں، تب ہم اپنے آپ کو بلیم نہیں کریں گے. تب ہم بلکہ اپنی اس چیز کو کیا کر سکیں گے، ہم بہتر طریقے سے لے کر چل سکیں گے. اور پھر دوسرا بندہ کوئی بھی ہمیں آ کے کچھ بھی کہہ رہا ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہم کیا ہیں، اب ہماری خود کی کیا ہے پہچان. تو پھر ہمیں ڈیگریڈ نہیں ہونا، بلکہ ہم نے اپنے آپ پر ٹرسٹ رکھنا ہے. اور جب آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس ہوگا تب آپ کو کوئی بھی انسان کچھ بھی کہہ رہا ہے، آپ کو وہ چیزیں پھر میٹر نہیں کریں گی، ٹھیک. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے اسٹڈی سٹائلز کو بہتر بنانا ہے. اسٹڈی سٹائلز کو کیسے آپ نے بہتر بنانا ہے کہ آپ نے کام کرنا ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایسے کون سی موقع ہیں جس پہ میں انکمفرٹیبلی پڑھوں گا، اور ایسے کون سی سچویشن جس کے اندر میں کمفرٹیبل رہ کے پڑھ سکوں گا. کئی بچے ہوتے ہیں جو صبح صبح اٹھ کر پڑھنا ہے کو پریورٹی دیتے ہیں، ان کو صبح اٹھ کے وہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو اچھے سے سمجھ آتا ہے. اسی طرح کئی بچے ہوتے ہیں جو لیٹ نائٹ پڑھنے میں کمفرٹیبل رہتے ہیں. تو وہ آپ نے اپنا کمفرٹ زون کا خیال رکھنا ہے، وہ کمفرٹ زون میں آپ نے رہ کر پڑھنا ہے، تاکہ آپ کو پتہ رہے کہ آپ نے کس طریقے سے جو ہے وہ اسٹڈی کو لے کر چلنا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی ابیلٹیز کو ہی بات آ جاتی ہے کہ اپنے آپ کو بلیم نہیں کرنا یا اپنی قابلیت کے اوپر شک نہیں کرنا. آپ جتنا بھی کر رہے ہیں وہ آپ کا بیسٹ ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اپنی قابلیت کے اوپر یقین رکھیں کہ میں یہ کر سکتا ہوں. کیونکہ اگر آپ سپوز دیکھیں، اپس اینڈ ڈاؤنس تو ہر کسی کی لائف کے اندر آتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایک دفعہ سپوز آپ نے پیپر دیا اور آپ فیل ہو گئے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، سب فیل ہو سکتے ہیں. ہر کسی نہ کسی ٹائم کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ وہ نیچے ڈاؤن فال اس کا ہوتا ہے. تو آپ نے اس کے اندر یہ نہیں کہنا کہ میں نکما ہوں یا میں کر ہی نہیں سکتا، میرے اندر تو اتنی طاقت یا ہمت ہی نہیں ہے. بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ کو دوبارہ سے کھڑا کرنا ہے اور آپ نے دوبارہ اس چیز کو ایفرٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے. ہمارے پاس بہت سارے ایگزامپلس ہیں، جیسے کہ وہ اسپائڈر والی اسٹوری، ہم چھوٹے ہوتے جو اسٹوریز یاد کرتے تھے کہ وہ اس نے کتنی زیادہ وہ کوشش کرتی تھی اس کیسل کے اوپر چڑھنے کی، بار بار گرتی تھی لیکن اس نے کبھی گو اپ نہیں کیا. تو گو اپ جہاں پر ہم کر دیتے ہیں نا، وہاں پر ہی ہمارا ڈاؤن فال شروع ہو جاتا ہے. پھر وہاں پہ ہمیں نیگیٹو تھاٹس بھی آتی ہیں، پھر اسٹریس بھی ہوتا ہے، پھر ایونچولی وہ ڈپریشن بن جاتا ہے اور پھر اس کو ڈیل کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے امپورٹنٹ ٹاسک کے اوپر فوکس کرنا ہے، ٹھیک ہے. فوکس بھی تو ہونا چاہیے نا. اب فوکس کیسے ہوگا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں اور کون سی چیزیں آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں ہیں. تو امپورٹنٹ چیزوں کے اوپر فوکس کریں، ٹھیک ہے. اور آپ کا جو فوکس کا جو چیز ہے نا، آپ نے جو اسٹڈی کے اوپر فوکس کرنا ہے. اگر آپ سپوز کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے تو فوکس ہی نہیں ہو رہا نا، میں بیٹھتا ہوں پڑھنے، مجھے تو پڑھا نہیں جا رہا، تو ٹارگیٹ رکھیں اپنے آپ کو. 20 منٹس اسٹارٹ کرنا ہے نا، تو 20 منٹس کا ٹارگیٹ دیں کہ میں نے یہ جو 20 منٹس ہے نا، یہ میں نے ایک پیراگراف جو ہے نا، یہ میں نے 20 منٹس کے اندر لرن کرنا ہی کرنا ہے. جب وہ ٹارگیٹ آپ اچیو کر لیں گے نا، تو وہ آہستہ آہستہ 20 منٹس ہاف آور ہوگا، ہاف آور سے 1 آور، اور ایسے کرتے 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 وہ جو آپ کا ٹارگیٹ ہے وہ انکریز ہوتا جائے گا اور آپ بہتر طریقے سے اس کو پڑھ سکیں گے، ٹھیک ہے.
اس کے بعد وہ اگر آپ کو کمیونیکیشن میں ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو آپ کیا کریں، آپ کسی سے گائیڈنس لیں، اپنے فرینڈ سے گائیڈنس لیں، کیونکہ جب آپ اس طرح سے فرینڈس کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ان سے وہ ٹاپک ڈسکس کریں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، تو بہت سارے پوائنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے فیلوز کے ساتھ ڈسکس کرنے سے ہی جو ہے وہ سالو ہو جاتے ہیں۔ اگر فیلوز نہیں ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں، بہن بھائی کے ساتھ کر سکتے ہیں، کوئی بھی آپ کے ارد گرد میں سراؤنڈنگ میں ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کر دے سکتا ہے اسٹڈی کے لحاظ سے، آپ نے وہ سارے پوائنٹ ان کے ساتھ ڈسکس کریں اور وہ آپ کو وہ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ ہر کسی کے سمجھانے کا انداز اور نظریہ چینج ہوتا ہے، تو ہو سکتا ہے وہ چیز آپ کو جو خود سمجھ نہیں آ رہی ہو کسی اور کے سمجھانے سے آپ کو سمجھ آ جائے، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اسکیجول کے اوپر بالکل فوکسڈ رہنا ہے، کیونکہ جب آپ اپنے اسکیجول کے اوپر فوکسڈ رہیں گے تو آپ نے تو آپ کا کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز جو ہے وہ مشکل نہیں ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ زندگی میں چیلنجز آتے رہتے ہیں، بہت زیادہ مشکل چیلنجز بھی آتے ہیں اور بہت زیادہ آسان چیلنجز بھی آتے ہیں۔ آپ نے ان چیلنجز کی وجہ سے اپنے کمفرٹ زون کو ڈسٹرب نہیں کرنا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا کمفرٹ زون یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے 2 گھنٹے پڑھنا ہے، آپ کو پتہ ہے 2 گھنٹے سے زیادہ آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو آپ بالکل ہی جو ہے ڈرینڈ آؤٹ ہو جائیں گے، تو آپ نے اپنے کمفرٹ زون کو ڈسٹرب نہیں کرنا، کمفرٹ زون کو مینٹین رکھنا ہے تاکہ آپ جو ہیں کسی بھی چیلنج کو آسانی سے فیس کر سکیں، اپنی انگزائٹی کو کم کر سکیں اور یہ ساری چیزوں کو کنٹرول کر سکیں، کیونکہ یہ چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ کیونکہ بیسیکلی یہ جو چیزیں ہیں نا، ان چیزوں کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، لیکن ہمیں نرسری سے یہ چیزیں کوئی بھی نہیں سکھاتا، ہمیں صرف سکھایا جاتا ہے کہ ہم نے جو ہے یہ کتاب ہے، اس میں سے پڑھنا ہے، ابھی پڑھنا ہے اور کل ٹیسٹ دینا ہے، یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے۔ ہمیں یہ نہیں سکھایا جاتا کہ اس کو پڑھ تو لینا ہے، یاد تو کر لینا ہے، لیکن کس طریقے سے ہم یاد کر سکتے ہیں وہ تو ہمیں بتایا نہیں جاتا، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے بچوں کی کاؤنسلنگ کرنے کا رواج ہی نہیں ہے، ٹیچرز کے اندر بھی یہ چیزیں نہیں ہیں کہ وہ نہیں، میجورٹی ٹیچرز جو ہیں نہیں ہیں جو بہت زیادہ اولڈ فیشن طریقے سے بچوں کو پڑھاتی ہیں، تو اس کے اندر بچوں کا بہت زیادہ قصور نہیں ہے، قصور بہت سارے فیکٹرز کا ہے، پیرنٹنگ کا آ جاتا ہے، پھر ٹیچنگ کا آ جاتا ہے، تو ہمیں اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے کہ اگر ہم بچوں کو سمجھا رہے ہیں تو ان کو وہ افیکٹو ٹیکنیکس بھی ہم بتائیں کہ آپ اچھی طریقے سے پڑھ بھی کیسے سکتے ہیں، اور اپنے بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو ڈیگریڈ نہ کریں، اگر ان کو کسی چیز میں پرابلمز آ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھ پا رہے ہیں، ان کے رزلٹ نہیں اچھا آ رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نالائق ہیں، کوئی بھی انسان نالائق نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی دماغ دیا ہے، بس فرق کیا ہے کہ ہر کسی کی سچویشنز الگ ہیں، ہر کسی کی کمپیبل جو ہیں ایبیلٹیز الگ ہیں، تو ہمیں ان کی ایبیلٹیز کو سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیے، اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں اپنے اسکولس کے اندر کریئر کاؤنسلرس کا جو ہے رواج رکھنا چاہیے، بنا دینا چاہیے۔ اب یہ وہ چیز ہے کریئر کاؤنسلر جس کے اندر ایک کاؤنسلر ہونا چاہیے جو بچوں کی گائیڈنس کے لیے، ان کی کاؤنسلنگ کے لیے موجود ہو، جو ان کو بتائے کہ اگر ان کے رزلٹ اچھے آ رہے ہیں، نہ کہ آپ ڈائریکٹلی ان کے پیرنٹس کو کال کر کے شکایت لگائیں کہ آپ کا بچہ تو نالائق ہے، پڑھ ہی نہیں رہا، اس کو تو ہم اس کلاس میں نہیں کر سکتے، ایسی باتیں کرنے کے بجائے آپ بچے کو پوچھیں بیٹا کیا مشکل ہے، کیوں نہیں پڑھ پا رہے، کیا ایسا ایشو ہے جو آپ کو پیش آ رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کے فائنینشیل ایشوز کوئی ہوں، ہو سکتا ہے اس کی فیملی ایشوز ہوں، پیرنٹل ایشوز ہوں، گھر میں کانفلکٹس ہوں جس کی وجہ سے فوکس نہیں کر پا رہا، ہو سکتا ہے وہ کسی ڈیزیز کا شکار ہو یا کوئی اور اس کے پرسنل ایشوز چل رہے ہوں، ٹھیک ہے، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں، ان کو ڈسکس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیز ہم شروع کریں گے نا تو بچوں کے اندر ٹرسٹ والی چیز جو کانفیڈنس پیدا ہوگا، پھر ان کو وہ کوئی بھی پرابلم آ رہی ہوگی نا تو وہ خود آ کر آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے کہ مجھے پرابلم آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں فوکس نہیں کر پا رہا، اسٹڈی نہیں کر پا رہا، یہ چیزیں نہیں کر پا رہا، تو ان چیزوں کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آئی ہوپ کہ آنے والے سالوں میں جو ہے اس چیز کو اسکولس کے اندر اسپیشلی یونیورسٹیز کے اندر پروموٹ کیا جائے، کیونکہ جیسے جیسے ہم بڑے لیول کے اوپر جاتے جاتے ہیں نا تو اس چیز کی ضرورت اتنی زیادہ پیش آتی جاتی ہے، بچے ٹیچر سے اس ڈر کے مارے نہیں پوچھتے کہ ٹیچرس ہم دوسری دفعہ پوچھنے جائیں گے تو وہ ہمیں ڈانٹے گی کہ تمہیں ابھی تک سمجھ نہیں آیا، تمہارا دماغ ہے کہ کیا ہے، تم تو اتنے نالائق ہو، تم نے تمہارا دماغ خراب کر کے رکھ دیا، اس طرح کی جو باتیں ہیں نا یہ بچے کو ڈیگریڈ کرتی ہیں، پھر وہ کہتا ہے مجھے نہیں بھی آتا نا تو نہ آئے، میں پھر جو بھی ہے جیسے بھی ہے میں بس فیل ہوں، پاس ہوں، مجھے نہیں کنسرن، پھر اس میں کیا ہوتا ہے بہت سارے بچے کیا کر دیتے ہیں اسٹڈی سے ہی بیک آؤٹ کر جاتے ہیں، یہ جو 8 کلاس سے پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ 8 کلاس وہ پوائنٹ ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو اپنے گولز، اپنے
فیوچر کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے ایمز کیا ہیں، آپ نے آگے کس چیز کو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے۔ تو وہ پھر بچے کیا کرتے ہیں، جب ان کو پراپر گائیڈنس نہیں ملتی تو وہ اسٹڈی ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر وہ بہت حد تک فیملی پریشر، پیرنٹس کے پریشر کی وجہ سے آگے پڑھنا بھی شروع کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پھر ان کی سپلیز آ جاتی ہیں، پھر وہ بیک ٹو آگے فردر ان کو صرف کانفلکٹس کا شکار رہتے ہیں، وہ ان کی پرابلم نہیں حل ہو رہی ہوتی۔ تو بہتر ہے کہ بچوں کی ایک پراپر گائیڈنس کریں، ان کے اوپر چیزوں کو مسلط نہ کریں، کہ ان کو یہ مت بتائیں کہ میں نے تمہیں بتا دیا کہ تم نے یہی پڑھنا ہے، بلکہ ان کو یہ بتائیں کہ بیٹا دیکھو تم نے پڑھنا ہے، تمہارا جو انٹرسٹ ہے اس کو آپ بلکہ اپریشیٹ کریں۔ جب اپریشیشن دیں گے نا ان کو، تو وہ بہتر طریقے سے چیزوں کو پڑھ سکیں گے، بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھ سکیں گے، ان کو پتہ ہوگا انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ زندگی کے وہ لمحے، وہ حصے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر اگر ہم نے ڈیسیجن غلط لے لیا ہے نا، تو وہ ساری زندگی ہمیں پچھتانا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں اپنے فیوچر گولز کیسے پتہ چلیں گے۔ تو سب سے پہلے تو آپ نے اپنے گولز کو ڈیفائن کرنا ہے نا، کہ آپ کیا گولز کیا ہیں، کیا آپ کا انٹرسٹ کیا ہے۔ کوئی میڈیکل میں جانا چاہتا ہے، کوئی انجینئرنگ میں جانا چاہتا ہے، اور کئی اسٹوڈنٹس کے تو ایسے گولز ہوتے ہیں کہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ ان کا تو کوئی اسکوپ ہی نہیں ہے نا، لیکن پھر بھی وہ گول اورینٹیڈ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ میں کہوں گی کہ آپ ان چیز کے اوپر فوکس کریں، ریسرچ کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس چیز کا۔ اگر آپ کر رہے ہیں، آپ نے میڈیکل میں جانا ہے تو اس کا آگے اسکوپ کیا ہے، آپ نے سائیکالوجی میں جانا ہے تو آپ کو آگے جا کے یہ فیلڈ فائدہ کیا دے گی، آپ اس سے کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں، آپ کے اسکلس کتنے انہینس ہوں گے، آپ کو اس چیز کا آگے پروفٹ یہ کتنا دے رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس چیز میں اچھے ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اب سپوز میں کہتی ہوں کہ میرے پاپا ڈاکٹر ہیں، تو جی میں نے بھی ڈاکٹر ہی بننا ہے۔ اب کیوں؟ کیونکہ یا یہ بھی نہیں میں کہتی، میں کہہ دیتی ہوں کہ میرے گھر والے ڈاکٹرز ہیں، وہ میڈیکل فیلڈ سے بلانگ کرتے ہیں، تو وہ میری چیز پر بھی یہ ہے کہ بھئی تم نے بھی ڈاکٹر بننا ہے، کیونکہ ہمارے خاندان والے سارے ڈاکٹر ہیں، تو تم نہیں بنو گی تو ہمارے خاندان میں ہماری ناک کٹ جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب پہلی چیز مجھے تو یہ دیکھنی چاہیے نا، کیا میرے اندر اتنی قابلیت ہے کہ میں ڈاکٹر بن بھی سکتی ہوں کہ نہیں بن سکتی۔ میں پڑھ نہیں سکتی اور میں میڈیکل میں جا کے ایڈمیشن لے لیتی ہوں، تو وہ جو میڈیکل میں جا کے ایڈمیشن لے کر اپنا وقت پیسہ ضائع کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میں کر کیا سکتی ہوں، میرے اندر اتنی قابلیت ہے کہ میں کر سکتی ہوں۔ ہو سکتا ہے میں جو ہوں فیشن ڈیزائننگ کے اندر بہت زیادہ اچھی ہوں، میں ڈرائنگ کے اندر بہت زیادہ اچھی ہوں، اور میں جو ان چیزوں کو جو ہے اڈاپٹ کرنا چاہیے، نہ کہ میں ان چیزوں کو اڈاپٹ کروں جن میں اچھی ہی نہیں ہوں۔ اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہی بات کہ ہم جو ہیں جب اس چیز کو آگے ہم پروفیشنل لائف کے اندر یوز کریں گے، کیونکہ جب ہم کوئی فیلڈ چوز کرتے ہیں تو وہ پھر ایک پورا پروفیشن ہے، پھر جب ہم آگے پریکٹیکل لائف کے اندر جاتے ہیں تو پھر اسی کے ریلیونٹ فیلڈس کے اندر ہمیں جابس وغیرہ ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ اب جیسے کہ یہاں پر ہمارا کیا ہوتا ہے، انجینئرنگ کا حساب یہ ہے کہ انجینئرنگ بہت سارے بچے چوز تو کر لیتے ہیں، لیکن اس کی آگے فیلڈ میں ان کو فیلڈ ورک جو ہے وہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے، پھر ان کے سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے کہاں پہ جا کے جاب کرنی ہے، پھر انمپلائمنٹ ریٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ اس کے اوپر تھورلی ریسرچ کر لیں کہ اچھا میری یہ فیلڈ ہے تو میں اس کے اندر جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں، تو وہ کس طریقے سے مجھے ہیلپ کر سکتی ہے، میں کتنا اس کے اندر کما سکتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ کیونکہ دیکھیں جب ہم جاب کرتے ہیں نا، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو کرنے سے ہمیں ڈپریشن ٹینشن نہ ہو، بلکہ ہم اس کے اندر ریلیکس ہوں، ہمیں خوشی ملے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہو کہ ہمارا یہ شوق تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ چیزوں کو، کیونکہ یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ ان ساروں چیزوں کے فیصلے کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی سے ان چیزوں کے فیصلے نہیں کریں گے نا تو آگے جا کے آپ کو بہت زیادہ مشکل پیش آ جائے گی۔ آپ آگے جا کے پھر بیک آؤٹ، پھر پیچھے جانے کا راستہ نہیں ہوتا، پھر وہ آپ کو سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے، پھر وہ چیز بہت زیادہ پینفل بھی ہوتی ہے، بہت زیادہ اسٹریسفل بھی ہوتی ہے۔ تو بہتر ہے کہ آپ پہلے ہی ان چیزوں کو کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے اپنی اسکلس دیکھنی ہے، پھر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس جاب کے اندر میں یہ کر سکتا ہوں، میرا یہ پروفیشن تھا، ٹھیک ہے، میری کمپیٹنسز ہیں، میرے یہ اسکلس ہیں۔ اب سپوز آپ نے آج آپ کا 2021 میں آپ نے بیچلرس کے اندر ایڈمیشن لے لیا، اب میں کہتی ہوں آپ نے میس کمیونیکیشن کے لیے اندر ایڈمیشن لے لیا۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے کہ آج سے 4 سال کے بعد جب میرے ہاتھ میں میرے پاس میری ڈگری ہوگی تب کیا اس چیز کا اسکوپ ہوگا، تب میں کتنا جو ہوں اس چیز کے اندر میں جو ہے چیزوں کو بہتر طریقے سے لے کر چل سکوں گا، تب میں کون کون سی چیزوں کو حاصل کر سکوں گا، کیا میں اپنے گولز کو اکمپلش کر سکوں گا۔ تو آپ نے وہ 4 سال آگے کی ریسرچ کر لینی ہے کہ یہ چیزیں آگے جا کے مجھے فائدہ کیا دیں گی، میں کس فیلڈ میں جا سکوں گا، میرے پاس کتنی آپشنس ہیں، اگر میں ایک آپشن کو اویل نہیں کر سکتا تو آگے جا کے میرے پاس ایٹ لیسٹ 3-4 آپشنس ہونی چاہیے نا، جن کے اندر مجھے امید ہو کہ میں کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں۔ تو اس چیز کے اوپر ایک تھورلی
والی ریسرچ ہمیں کر کے رکھنی چاہیے تاکہ ہم اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کر سکیں، کوپ اپ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اپنی تھنکنگ کو پروموٹ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ تھنکنگ وہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نیگیٹو تھنکنگ بہت زیادہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہمارے ارد گرد میں لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں بہت زیادہ ڈیگریڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اور ہمارا سب سے جو ہمارے جو اگر ہم ایشین اسٹوڈنٹس کی بات کریں نا، تو ہم دوسروں کی باتوں کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کرتے ہیں کہ دوسرے جو کہہ رہے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اتھینٹک ہے، ہم اپنی ذات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم دوسروں کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، بہت زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو بندہ یا بندی کہہ رہی ہے نا، اس نے کہہ دیا، میں نے جو سوچا تھا وہ تو ہے ہی غلط، کیونکہ میں تو کوئی صحیح سے فیصلہ کر۔ اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اوکے، اس کے بعد ڈیسیجن میکنگ اتھارٹی کی بات ہم کریں گے تو وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے جو ہے کس طریقے سے ڈیسیجن جو لے لیا ہے، ڈٹرمن رہنا سیکھیں اپنی گولز کے ساتھ۔ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اب میں نے اس فیصلے سے ہٹنا نہیں، کیونکہ دیکھیں جب ہم آج ایک رات کو بیٹھ کے ایک فیصلہ کر رہے ہیں اور دوسرے کی بات ہم نے سنی اور پھر ہم نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا، تو یہ چیزیں نہیں اچھی ہوتی۔ ہمیں ڈٹرمنزم کے ساتھ کام کرنا چاہیے، جو ہم ڈیسیجن میکنگ پاور ہونی چاہیے ہمارے پاس، ہمیں اپنا یقین ہونا چاہیے اپنی ابیلٹیز پہ، اپنی قابلیت پر، کہ ایک فیصلہ جو ہم نے لے لیا ہے وہ اس پہ ہم نے ڈٹرمن رہنا ہے۔ اور پیرنٹس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ پاور دیں ڈیسیجن میکنگ کی، کیونکہ ڈیسیجن میکنگ کی پاور جب پیرنٹس اپنے بچوں کو دیں گے نا تو وہ بہتر طریقے سے جو ہے اپنی زندگی کے فیصلے کر سکیں گے، کیونکہ ڈیسیجن میکنگ پاور جب پیرنٹس خود اپنے بچوں سے چھین لیتے ہیں نا تو پھر بچے ساری زندگی جو لائف میں جو ہے وہ صرف ڈیگریڈ رہتے ہیں، وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو پاتے اور ان کے پھر بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ کو کیا ہے کہ آپ کو گروپس کے اندر کام کریں، آپ کے فرینڈس ہیں، آپ اسٹڈی گروپس بنائیں اپنے، ٹھیک ہے، اور بے شک آپ ورچولی اسٹڈی کر رہے ہیں یا فزیکلی اسٹڈی کر رہے ہیں تو آپ گروپس میں اسٹڈی کریں نا، ایسے پھر سارے مل کر جب ایک ہی چیز کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں نا پھر بہت زیادہ ویلڈ پوائنٹس آنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو چیزوں کی بہتر طریقے سے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے، چیزیں نیگیٹو پازیٹیو کا جو ڈفرینس ہے نا وہ آپ کو آٹومیٹکلی سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو گروپس کے اندر رہ کر کام کریں، اپنی تھنکنگ کو پروموٹ کریں، اپنے آپ کے دماغ میں جو چیزیں چل رہی ہیں نا ان کو صرف دماغ پہ نہ چلائیں بلکہ ان کو بول دیں، ٹھیک ہے۔ جب آپ گروپس میں بیٹھ کے ہو نا تو آپ ان کو بتائیں کہ میرے تو یہ خیالات آ رہے ہیں، ایسا کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ مت سوچیں کہ جو میرے جو خیالات نیگیٹو آ رہے ہیں وہ بالکل ہی صحیح ہیں۔ ان کو ختم کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ نے ان کو کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے تاکہ وہ آپ کی مینٹالٹی کو، آپ کے جو تھنکنگ نیگیٹو ہے نا ان کو چینج کر سکیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ آئیڈیاز، ٹھیک ہے، ان کو ہم نے کیا سرچ کرنے ہیں، ڈفرینٹ آئیڈیاز کیا ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے کوئی بھی آپ کی فیلڈ سے ریلیٹڈ آئیڈیاز ہو سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے لے کر چلنا ہے، تو وہ جیسے کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ نے لرننگ کیسے کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اپنی ڈفرینٹ آئیڈیاز سوچیں کہ میں کس طریقے سے جو ہے ایک اچھی بہتر چیز کو فوکس کر سکتا ہوں، بہتر طریقے سے لے کر چل سکتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کام کریں، پھر اپنا ایک اسکیجول بنائیں، اپنی جو ہے چیزوں کو اسمبل کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیزیں سچویشنس ڈفرینٹ ہوتی ہیں ہر انسان کے لیے، کسی کے لیے یہ ساری چیزیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو یہ وہی بات آتی ہے کہ ہر انسان کی اپنی اپنی صلاحیت کے اوپر یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو کسی بھی چیز کے لیے، ایسی چیزوں کے لیے پوش مت کریں کہ جو آپ نہیں کر سکتے، وہ چیزوں کو وہ دیکھ کر چلیں کہ جو چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو ہے کر سکتے ہیں، آسانی سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے کمفرٹ زون کو آپ نے ڈسٹرب نہیں کرنا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کریٹیو بنایا نا، تھوڑا سا کریٹیوٹی آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ جب ہمارے اندر کریٹیوٹی کیسے ہوتی ہے، جب ہم اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں، ہمارے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور ہے تو ہمارے اندر کریٹیوٹی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کریٹیوٹی ہمارے اندر کس طریقے سے آ جائے گی، ٹیچرس بھی ہمارے اندر کریٹیوٹی کو جو ہے وہ جو ہے اس چیز کو پروموٹ کر سکتی ہیں۔ ٹیچرس کو چاہیے کہ وہ بچوں کو چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا موقع دیں نا، ان کو نیو چیزیں سکھائیں، نیو ٹیکنیک سکھائیں کہ بیٹا اس طریقے سے آپ کریٹیولی کام کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد بچے کیا ہیں ان کا کیونکہ دیکھیں اب پڑھائی کی بات کریں نا ہم، تو وہ پھر ہر بچہ نہیں ہر ٹائم پڑھ سکتا. ہمارے پڑھنے کے علاوہ بھی کوئی بھی زندگی کا ایسا کام ہے نا، اگر ہم روز ہی کری جا رہے ہیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری ہیومن نیچر ایسی ہے کہ ہم ایک ہی کام کے ساتھ بہت لمبے عرصے تک اسٹک نہیں رہ سکتے. ہمیں کوئی نہ کوئی چینج چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس چینج کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ وہ چینج ہمیں اس طریقے سے چاہیے کہ آپ کوئی کریٹیوٹی کام کریں، کوئی آرٹ کا کام کریں، ڈرائنگ کریں، اسکیچنگ کریں، یا جیسے کہ سمر کیمپس کے اندر ہوتا ہے کہ آپ کو وہ کوئی کیمپنگ سکھائیں، کوئی اس طرح کی کوئی اسکلز آپ کے اندر انہینس کر دیں جو آپ چاہتا ہے، تاکہ کیا ہو، ہم بچے پڑھائی سے کر کے اسٹک نہ ہو جائیں، وہ فیڈ اپ نہ ہو جائیں پڑھائی سے، بلکہ وہ کیا ہوں، ان کا دماغ ادھر ادھر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کے اندر بھی جو ہے وہ یوز ہو سکے. کیونکہ جب ہم ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں نا، تو ہم اپنے دماغ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ ہمارا جو برین ہے نا، وہ زیادہ اچھی طریقے سے ورک کرنا اسٹارٹ کر دیتا ہے. اس کے بعد ہمیں کیا برین اسٹارمنگ کرنی چاہیے. اب ہمارے پاس برین اسٹارمنگ کیا ہے کہ ہم نے اب آپ کو ٹاپک مل گیا ہے، آپ خود اب نہ کہ اس چیز کو آپ دیکھیں کہ مجھے بس پکی پکائی کھیر مل جائے، کہ میں بس مجھے ٹاپک ملے اور میں بس اس کو فٹافٹ دیکھوں کہ یہ پوائنٹس ہیں اور میں نے بس اس کو دیکھ لیا. تھوڑی سی خود ایفرٹ کرنے کی اپنے اندر عادت ڈالیں، خود ایفرٹ کرنا سیکھیں. خود ایفرٹ کرنا سیکھیں گے، اپنے اندر اس چیز کی عادت ڈالیں گے، تو آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو جو ہے نا آٹومیٹکلی چیزوں کو کرنے کی عادت جو ہے وہ بن جائے گی. بیسیکلی ہمارا برین اسٹارمنگ کی ہمارے اندر عادت کیوں نہیں بنتی؟ کیونکہ ہم جو ہے شروع سے جو ہے پہلے ہم اسکولس کے اندر ہمیں بس بتا دیا جاتا ہے. اب تو اگر ہم کیونکہ پہلے ہم آکسفورڈ یا کیمبرج کے سلیبس سے اتنا زیادہ فیملیئر نہیں تھے، پہلے ہمیں بتا دیا جاتا تھا کہ کتاب ہے، بس یہ یہاں سے یہاں تک کا سوال ہے، بس اس کو پڑھ کے یاد کر کے آ جانا ہے، پیپر بھی وہیں سے آ جانا ہے. ہمیں خود سے چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ ہم خود سے کر سکیں. اس وجہ سے یہ ہماری ابیلٹی انہینس ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. تو جب ہم بیچلرس میں جاتے ہیں تو بیچلرس کے اندر ٹوٹلی اپوزٹ کام ہو جاتا ہے کہ ہمیں صرف آؤٹ لائن کورس ملتی ہے، ہمیں کوئی اتھینٹک سورس نہیں ملتی. وہ ہمارے اپنے اوپر ہوتا ہے کہ ہم نے وہ کہاں سے پڑھنا ہے، کتاب سے پڑھنا ہے، نیٹ سے پڑھنا ہے، یا خود سے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کر کے پڑھنا ہے. تو یہ برین اسٹارمنگ ہوتی ہے کہ آپ خود سے چیزوں کو کس طریقے سے پرسیو کر کے جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو لرننگ کے اندر آپ خود وہ ٹاپک کو دیکھیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو اس کے بارے میں نالج کتنی ہے، کتنے آپ افیکٹولی جو ہے اس چیز کو لے کر چل سکتے ہیں، آپ کتنا اس چیز کے اوپر لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو پہلے خود کوشش کریں اس چیز کو، اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کرنے کی. اس کے بعد جو آپ کے پاس گیون مٹیریل ہے، آپ اس کو دیکھیں کہ کیا جو میں نے سوچا تھا اس مٹیریل کے لحاظ سے، اس ٹاپک کے لحاظ سے، کیا وہ میرے پوائنٹس ویلڈ ہیں یا میری، اور اس کمپیئر کریں نا کہ جو چیز آپ کے پاس جو ٹاپک گیون ہے اور جو ٹاپک کے اوپر آپ نے خود سے برین اسٹارمنگ کی ہے، اس کے اندر کتنا ڈفرینس ہے، کتنی اس کے اندر امپرومنٹس ہیں. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں ہمارے اسٹڈی کے اندر، اور ہمارے جو ہیں ہمارے ایگزام پرفارمنس کے اندر، اور ان ساری چیزوں کے اندر. اس کے علاوہ ہمیں جو ہے اسٹوڈنٹس کو اپنی اسٹڈی کو اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کے لیے اور بہتر ایگزامس کے اندر کام کرنے کے لیے جو ہے ان کو مائنڈ میپنگ کرنی چاہیے. اب مائنڈ میپنگ کیا ہوتی ہے؟ اب مائنڈ میپنگ کو آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ آپ نے ایک اپنے دماغ کے اندر ایک پورا فلو چارٹ بنا لینا ہے، ٹھیک ہے. جیسے ہم فلو چارٹ بناتے ہیں نا، یا ہم ایسے اس کو لیں آسان الفاظ میں لیں کہ جب ہم نے کوئی کھانا پکانا ہوتا ہے تو ہم اس کھانے کو پکانے کے لیے ہم انگریڈینٹس لیتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے اگر چائے بنانی ہے تو اس کے لیے ہمیں اسینشیل انگریڈینٹس کیا کیا چاہیے. اگر وہ اسینشیل انگریڈینٹس ہمارے پاس ہوں گے تو ہم اچھے طریقے سے اس چیز کو کر سکیں گے. لیکن اگر ہمارے پاس وہ اسینشیل انگریڈینٹس نہیں ہے نا، تو وہ ہماری ریسیپی خراب ہو جائے گی. تو مائنڈ میپنگ بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہم نے وہ پورا فلو چارٹ بنا لینا ہے. ہم نے اپنے مائنڈ کے اندر، اگر اس کو آپ نے بنا لینا ہے کہ ہمارے چیزیں کیا ہیں، اس کے اندر اپنے اسٹرکچر کیا ہے، آپ کے کنسیپٹس کیا ہیں. یعنی کہ سپوز کہ آپ اگر آپ اپنا بنا رہے ہیں، آپ اپنے سلیبس کے لیے آپ اپنا مائنڈ میپ بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دیکھ لینا ہے کہ مجھے کون کون سی چیز آتی ہے، میری چیز مشکل مجھے کہاں پر ہے، ٹھیک ہے. پوری ایک ہیرارکی، پورا ایک چارٹ بنا لینا. اس کی باقاعدہ آپ نے لکھ کے بنانا ہے، ایسے نہیں بنانا آپ نے کہ بس اچھا ٹھیک ہے میں کر لوں گا، ٹھیک ہے. اور اس کو رینڈملی نہیں، آپ نے اس کے اوپر پورا کام کرنا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ پلان بنانے میں آپ کو 1 دن لگے یا 2 دن لگیں، تو وہ اپنے ایک ٹائم میں سے اگر آپ اس چیز کو بنانے کے لیے 2 گھنٹے لگا بھی لیں گے نا، تو وہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہیں جائے گا، بلکہ وہ چیز جو ہے وہ آپ کو آگے آپ اس کا
پھل آپ کو اس پہ جو رزلٹ ہے نا وہ آپ کو خود ملتا ہوا نظر آئے گا. اس کے اندر اب آپ نے کیا کیا چیزیں ہیں جو آپ نے رکھنی ہیں، وہ یہی ہیں کہ آپ کی سب سے پہلے آپ کا سلیبس کیا ہے، ٹھیک ہے. پھر کون سے سبجیکٹ کا آپ سلیبس لے رہے ہیں، پھر آپ کو اس سبجیکٹ میں سے کتنا کچھ آتا ہے جو آپ کر چکے ہیں، اور کتنا کچھ رہتا ہے وہ کرنے والا ہے. جو کرنے والا ہے اس کے اوپر ایک جو ہے ایک ٹینٹیٹیو سی میجرمنٹ کیلکولیشن بنائیں کہ مجھے اگر ایک ٹاپک میں لیتا ہوں تو مجھے اس کو کرنے میں کتنا ٹائم لگے گا. اب ہو سکتا ہے کہ کسی کو آدھا گھنٹہ لگے، کسی کو گھنٹہ لگے، کسی کو 10 منٹ لگے، کسی کو 15 منٹ لگے، تو وہ ٹائم بھی لکھیں. اور جتنا آپ نے ٹائم لکھا ہے نا تو آپ نے وہ کوشش کرنی کہ اس ٹائم کے اندر رہتے ہوئے آپ نے وہ چیز کو پریپیئر کر لینا ہے. پھر وہ بے شک آپ اس ریمائنڈر کے لیے وہ ٹائمر سیٹ کر لیں، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ آپ کو کیا کرتی ہیں، آپ کو ہیلپ کرتی ہیں مزید آپ کی اسٹڈی کو افیکٹو بنانے کے لیے. ٹھیک. اب مائنڈ میپنگ سے آپ کو فائدے کیا کیا ہوتے ہیں وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، آپ کو ایک میننگ فل لرننگ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے. میننگ فل لرننگ سے کیا مراد ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہو نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کیا پڑھ رہے ہو. کنسیپچول ہو کے پڑھنا چاہیے، رٹا نہیں مارنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں زندگی میں آپ کنسیپچول ہو کے کنسیپٹس کو لے کر پڑھیں گے نا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ میں نے جو پڑھا نا اس کا مطلب کیا تھا، اس کا فائدہ کیا تھا. اگر ہم کنسیپچول ہو کے نہیں پڑھیں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا پڑھنا ہے. وہ صرف رٹا مارنے کے لیے رٹا مار کے ہم ٹاپک کر لیتے ہیں نا، تو یقین کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور گریڈس کے اوپر تو کبھی بھی نہ جج کریں. اسٹوڈنٹس کو گریڈس کے اوپر نہیں جج کرنا چاہیے. ہم نے کیا بنایا ہوا ہے، ہم نے گریڈس اور مارکس کے اوپر جو ہے بنائی ہوئی ہیں. میں نے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس دیکھے ہیں جو کہ بے شک پڑھائی میں اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن وہ زندگی کے اور بہت سارے ایریاز ہیں جن کے اندر ان سے زیادہ ماہر ہی کوئی نہیں ہے. اور وہ اتنے زیادہ کریٹیو، اتنے زیادہ ان کا دماغ چلتا ہے ان چیزوں کے اندر کہ جو ایک ٹاپر بھی نہیں چلا سکتا. تو ٹاپ کرنا اٹ ڈزنٹ میٹر. اے بی سی گریڈس یہ صرف ایک لیبلس ہیں، یہ آپ کی اسکلس یا آپ کی ایبیلٹیز کو ڈیفائن نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو آپ اپنے آپ کو یہ مت سوچیں کہ میں نے جو ہے بہت زیادہ میں رٹا مار لوں گی، میں نے الف زیر بے جو ہے وہ زیر زبر پیش کا بھی فرق نہیں کرنا اور میں نے ایز اٹ از ہی لکھ کر آنا ہے. یہ چیزیں نہیں اتنی میٹر کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ پڑھ رہے ہو، جو آپ نے لرن کیا، کیا وہ آپ کو اس کا میننگ سمجھ آیا ہے، کتنی میننگ فل ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہے نا. اس کا میننگ سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نے ایک پورا ایک میپ تیار کر لیا ہے، فلو چارٹ ہے ہمارے پاس، آپ نے اس فلو چارٹ کو سنبھال کے بند کر کے نہیں رکھے نا، بلکہ اس فلو چارٹ کو آپ نے کسی ایسی جگہ پر لگا دینا ہے. سپوز کہ آپ نے اس کو ایک پیپر پہ بنایا تو آپ اس کو کسی ایسی جگہ پر، دیوار پر یا کسی بورڈ پر لگا دیں جہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو چلتے پھرتے آپ کی اس کے اوپر نظر پڑنی ہے. کیونکہ وہ جتنی زیادہ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرے گا نا، ہم اتنے زیادہ اپنے آپ کو مینٹلی طور پر پریپیئر کر سکیں گے کہ اچھا میں نے یہ بنایا ہوا تھا، میں نے اس طریقے سے چلنا ہے، میرا ٹائم ہو رہا ہے اور میں نے یہ چیزیں رکھی ہے. وہ بار بار چیزیں آپ کو میمورائز ہوں گی. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اسی طرح سے کیا ہوگا، جب آپ پڑھنے بیٹھو گے نا تو وہ چیزیں یاد کرنے میں، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر لی ہے، آپ مینٹلی پریپیئر ہو، آپ ایموشنلی اسٹیبل ہو، آپ کو پتہ ہے کہ میرا پڑھنے کا ٹائم ہے، میرے یہ ٹارگیٹس ہیں، میں نے اس کو اس طریقے سے لے کر چلنا ہے. تو آپ کیا ہوگا، آپ کو چیزیں یاد کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہوگی. جو چیز آپ کو گھنٹے میں یاد ہونی ہے وہ آپ کو آدھے گھنٹے میں یاد ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. آپ کی اٹینشن اس کے اوپر زیادہ بننا شروع ہو جائے گی. تو یہ چیزیں وہ ہیں جو بہت زیادہ ہمیں ہیلپ کرتی ہیں ہماری چیزوں کو اسٹڈی کو لے کر چلنے کے لیے. ٹھیک ہے. حالانکہ یہ ہیں بہت چھوٹے چھوٹے سے پوائنٹس جن کو ہم ڈیلی بیسس کے اوپر اگنور کر دیتے ہیں. ہماری نزدیک ان چیزوں کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس نے 3 گھنٹے بھی لگائے ہیں پھر بھی وہ زیرو کے برابر ہے. تو وہ جو 1 گھنٹہ آپ سمجھ کر بیٹھ کر، یہ سارا پلاننگ کے ساتھ آپ بیٹھ کر پڑھ رہے ہو نا، یہ ان 3 گھنٹوں کے نسبت یہ 1 گھنٹہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ کیا کرتا ہے کہ یہ آپ کو جو ہے آپ کی لرننگ کو افیکٹو بنانے کے لیے اور اوکے سو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی کا کچھ نہیں ہوگا. تو بہتر ہے کہ آپ جو ہیں اپنی ایبیلٹیز کو پالش کریں، ان کو یوٹیلائز کریں، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کریں ڈیلی بیسس کے اوپر. اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے کیا ہے، جو آپ کے جو ایسے ٹاپکس ہیں جو کہ بہت زیادہ کمپلیکس ہیں، جن کو آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، جیسے کہ کچھ ٹاپکس ایسے ہو جاتے ہیں جیسے میتھمیٹیکل یا اسٹیٹسٹیکل ٹاپکس ہو جاتے ہیں، یا کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہیں یا فزکس سے ریلیٹڈ ہیں. تو اس کے اندر آپ کو کیا چاہیے
کہ آپ کو ایسا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی ایسے بندے سے گائیڈنس اس چیز کے اوپر لیں، اس ٹاپک کے اوپر لیں کہ جو آپ کو پتہ ہے کہ وہ بہتر طریقے سے آپ کو اس چیز کے اوپر گائیڈ کر سکے گا، ہیلپ کر سکے گا، اور آپ کو سمجھ آ جائے گی اس چیز کی، اور ایزیئر وے میں اس کو کرنے کی کوشش کریں، نہ کر آپ اس کو ایز اٹ از کریں، اس کو ایزیئر وے میں کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ نے کیا ہے کہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ پروڈکٹیوٹی کو آپ امپروو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں کہ جب آپ کی جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ آپ کو جو ہے آپ کی ڈائٹ اچھی ہے، آپ کی سلیپ اچھی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، میجر چیز آپ نے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، آپ کا ٹارگیٹ کیا ہے، یہ وہ ساری چیزیں، اور یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ ایک دوسرے سے بہت زیادہ کنیکٹ کر رہی ہیں، ان کا لنک بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ایک چیز کو کرتے ہو تو وہ آٹومیٹکلی ایک پوری ایک سائیکل ہے، پوری چین ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو آپ لے کر جا رہے ہو۔ آپ جو ہے آپ کی جو ہے اس کے اندر آپ کو ایک چیز کے اوپر اگر آپ افیکٹو ہو رہے، ایفیشنسی آپ کی بن رہی ہے نا، تو آپ کی دوسری چیز کی آٹومیٹکلی اس کا اثر ہوگا۔ سپوز اگر آپ کی نیند نہیں پوری ہو رہی نا، تو وہ آپ کو بھوک بھی نہیں لگے گی، وہ آپ کو کھانے کا دل نہیں کرے، تو آپ کا پڑھنے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ تو ایک چیز کے اوپر جو افیکٹ ہوگا نا، وہ آپ کے آہستہ آہستہ کرتے کرتے باقی چیزوں کو بھی افیکٹ کرے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نے ہر چیز کو بیلنس طریقے سے لے کر چلنا ہے، کیونکہ ایک زندگی میں بیلنس بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی لائف کے حصے میں دیکھ لیں، تو ایک بیلنس چیز کو لے کر چلنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا اس کے اندر جو لاسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی رائٹنگ سکلز کو امپروو کرنا ہے۔ رائٹنگ سکلز آپ کیسے امپروو کر سکتے ہو؟ آپ کو پتہ آپ جو یاد کر رہے ہو اس کو لکھیں، کیونکہ آپ کی پیپر پریزنٹیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ پیپر پریزنٹیشن آپ کی کس طریقے سے ہونی چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ جو آپ لکھ رہے ہو نا، آپ کو اس نے کتنا، آپ کی اس کے اندر آپ کی ہیڈنگس ایگزیکٹلی پرومیننٹ ہو رہی ہوں، اور کیونکہ رائٹنگ ہماری امپروو تبھی ہوتی ہے کہ جب ہم اس اپنے ہاتھ کو جتنا زیادہ آپ لکھیں گے، اور جو لکھ بھی رہے ہیں نا، آپ نے سپوز اپنے آپ کو ٹارگیٹ دی ہے کہ آپ نے جو ہے ایک کوسچن جو ہے آپ نے یاد کر کے لکھنا ہے، تو آپ نے اس کا ٹائم بھی سیٹ کرنا ہے کہ جو میں نے لکھنا ہے نا، وہ کتنے ٹائم کے اندر لکھنا ہے، تاکہ پھر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو پیپر کا ٹائم ڈیوریشن ہے نا، آپ کو اگر 3 گھنٹے کا یا 2.5 گھنٹے کا ٹائم مل رہا ہے پیپر سالو کرنے کا، تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میری سپیڈ اتنی ہے، اتنے میں 15 منٹ میں اتنے کوسچن کر سکتا ہوں، 20 منٹ میں اتنا کرتا ہوں، گھنٹے میں میرا اتنا پیپر ہو جائے گا۔ تو وہ آپ کو اپنی جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ لے کر چلنا آ جائے گا۔ اور اگر یہ مینجمنٹ ہم نہیں بنا کے رکھیں گے تو وہ پھر کیا ہوتا ہے، ہمیں ٹائم مینجمنٹ بھی ہماری خراب رہتی ہے، تو وہ پھر پیپر ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹائم پورا بھی ہو جاتا ہے، تو اینڈ پر تب بھی ہمارا پیپر رہتا ہوتا ہے، وہ پھر اینڈ پر جو ٹائم آتا ہے نا، وہ پینک والا ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم دماغ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا کام کرنا بند کر دے رہا ہے، اس ٹائم بس ہمیں ہو رہا ہوتا ہے فٹافٹ کام کریں، کیونکہ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں فورس کر رہی ہوتی ہیں کہ بس آپ لوگ وائنڈ اپ کرنا شروع کریں، اور وہ جو سگنلس بار بار ہمارے دماغ کو جا رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ ہمیں اتنا زیادہ الرٹ کر دیتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ہم پھر وہ اپنے کام کو فوکس نہیں کر سکتے۔ تو بہتر ہے کہ وہ اپنے رائٹنگ سکلز کے اوپر بھی، اپنی اسپیڈ کے اوپر، اپنی ٹائم مینجمنٹ، اپنی ہر چیز کو مینیج کر کے چلنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اس سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی ایشوز آ رہے ہیں اسٹڈی سے ریلیٹڈ جو ہیں، اس کے علاوہ آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں اپنے جو ہے کسی پروفیشنل کو، کسی ہائیلی ٹرین کو، ٹھیک ہے، اپنے ٹیچرس کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کسی ایسے ٹیچر کے ساتھ یا ایسے کے رکھیں جو آپ کی مینٹل کیپیبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں، کیونکہ مینٹل کیپیبلٹیز کو انڈرسٹینڈ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا کہ میں نہیں کر پاتا، کوئی بات نہیں، اس کے اندر پینک ہونے کی بات نہیں ہے۔ سب ایسے، ہر کسی کی لائف میں ایسی ایک اسٹیج آتی ہے کہ جس کے اندر ہم نہیں کر پاتے کچھ، ہم بالکل اسٹک ہو جاتے، تو اس کے اندر صرف مسئلہ ہمارے اندر نہیں ہوتا، مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر پراپر ایک گائیڈنس چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں اس کے اندر کوئی اس چیز اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں آ جاتا، یا ہمارے دماغ کے اندر کوئی ایشو نہیں ہوتا، یا ہم نالائق نہیں ہیں، یا ایسا نہیں ہم کر نہیں سکتے۔ تو اور یہ بھی ایک بہت بڑی چیز ہے کہ سپوز اگر آپ نے غلط فیلڈ چوز کر بھی لی ہے نا، آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے جو ہے غلط سائٹ پر، اگر آپ سے پڑھا نہیں جا رہا، تو اپنے آپ کو اس چیز کے اوپر جو ہے فورس کرنے کے بجائے نا، آپ یہ کریں کہ آپ جو ہیں اپنی اس فیلڈ کو چینج کر لیں، کیونکہ پڑھائی ایک ایسی چیز ہے جو ہماری کنٹینیوس چلتی رہتی ہے، ہم اس کے لیے کوئی ایج ریسٹرکشن نہیں ہے، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ اس چیز کو مت سوچیں کہ میں اس چیز کے اندر پڑھ گیا ہوں تو میں نے ختم کر کے رہنی ہے، بلکہ اس چیز کو اڈاپٹ کریں جس چیز کے اندر آپ کو آسانی ہے، بہتر ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ ہمارے پاس آخری 10 منٹ ہے جس کے اندر ہم آپ کی کوسچننگ کو جو ہے وہ کوسچنس کو آنسر کر سکتے ہیں، تو جس کے کائنڈلی کوسچنس ہیں وہ جو ہیں پوچھ سکتے ہیں، تو آپ وہ پوچھیں، میں اس کا جواب آپ کو دوں گی۔
اوکے، اگر ہم دیکھا جائے یہ ٹاپک جو ہے بہت زیادہ میری نظر میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹس کی ویل بینگ اور اسٹوڈنٹس کی پراپر گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ جو ہونا ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے نظریے میں. اگر اسٹوڈنٹس کے لیے ہم اتنی ایفرٹ نہیں کر سکتے نا، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم جو ہے ہمارا ایک ٹیچر ہونے کا فرض جو ہے وہی بالکل جو ہے اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. تو بہتر ہے کہ صرف اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں اس چیز کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، میں کہوں گی کہ ٹیچرس کو بھی اس چیز کے اوپر جو ہے فوکس کرنا چاہیے. اپنی ٹیچنگ سٹائلس کو چینج کریں. ٹیچنگ سٹائلس کو چینج کریں گی تو آپ کا کیا ہوگا کہ آپ بہتر طریقے سے پڑھا سکیں گی. اور کبھی بھی یہ مت کوئی پرابلمس آ رہی ہیں اور ایشوز آ رہے ہیں تو وہ ایسی کون سی چیزیں ہیں کہ وہ جو ہیں ان کو بتانے سے ان کی امپروومنٹ ہو سکتی ہے. کیونکہ یہ ہمارے جو ہے ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں یہ بھی ایک بہت بڑا ڈیفالٹ ہے کہ اچھا اوکے، اب ہم اپنے کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں، اپنے اینڈ کی طرف چلتے ہیں کہ آج کا یہ جو ٹاپک تھا بیسیکلی ایگزام انگزائٹی کے اوپر تھا اور موٹیویشنل ٹیکنیکس کے اوپر تھا. مزید اس کے اوپر کسی اسٹوڈنٹ کو آگے کوئی ہیلپ چاہیے، کوئی گائیڈنس چاہیے تو سائیکی اینڈ دا مائنڈ ایکسپرٹ کی جو سروس ہے وہ 24/7 آپ کے لیے اویلیبل ہے. آپ فرینکلی آپ بالکل کانفیڈنٹلی جو ہے میسیج کر سکتے ہیں ہمیں، اور ہم آپ کو جو یہ آرگنائزیشن اپنی پوری کوشش کرے گی کہ آپ کو بس کوئی نہ کوئی ایسی فیسلٹی پرووائڈ کرے جس سے آپ کی ہیلپ ہو سکے. کیونکہ یہ چیزوں کو اس طرح سے ڈسکس کرنا، ان چیزوں کے اوپر بات کرنا یا ان چیزوں کو جو ہے پروفیشنل لیول کے اوپر لے کر جانا، یہ کوئی بھی شرمندگی یا اس طرح سے کوئی بھی ہیزیٹیشن کی بات نہیں ہے. آپ جب تک ان چیزوں کے اوپر اویئرنیس نہیں لیں گے، اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے تو چیزوں کو مینیج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی مینٹیلٹی کو بھی چینج کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ وقت کا تقاضا ہے. ٹھیک ہے، اگر ہم آج کے وقت کے اندر 1900 کی مینٹیلٹی کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو بہتر ہے کہ انسان کو وقت کے ساتھ اپنے آپ کو ڈھالنا چاہیے، چینجز کرنی چاہیے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو آج کا ٹاپک سمجھ آیا ہوگا بہتر طریقے سے، اور یہ آپ کے آگے جو ایگزامز آ رہے ہیں اس کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا کہ آپ کس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں، کس طریقے سے اس کو لے کر چل سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اب نیکسٹ ویک میں نیو ٹاپک ہوگا، نیو جو ہے MHA اس کو ریپرزینٹ کریں گی. تو اپنا پازیٹیو رسپانس ضرور دیجیے گا، اور سائیکی اینڈ دا مائنڈ ایکسپرٹ کے ساتھ آپ جو ہیں جڑے رہیں اور ان کو آگے پروموٹ کریں، آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ لوگ اس چیز کے اوپر جو ہے اویئرنیس حاصل کر سکیں. کیونکہ مینٹل ہیلتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہر انسان کے لیے، تو اس کے اوپر اویئرنیس بھی ہمارے لیے اتنی ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں، اور جن بچوں کے پیپرز ہیں ان کو بیسٹ آف لک. انشاءاللہ یہ ٹیکنیکس آپ یوز کریں، آپ کے دیکھنا رزلٹ میں بھی انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کا بہت زیادہ چینجز آئیں گے، پازیٹیو چینجز آئیں گے. اوکے، اللہ حافظ.